बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, हालिया आज बजट जो है वो मंजूर भी हो गया है और फाइनेंस बिल जो है 2025-26 उस पर बाकायदा सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। यानी कि अब के बाद जो भी मामलात होंगे फाइनेंस के या फाइनेंशियल, वो सब के सब इसी बजट से रिलेटेड होंगे। कल हुकूमत ने एक फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ये था कुछ दिन पहले कि पेट्रोलियम जो मसनूआत है उसमें आइंदा 15 रोज़ के लिए 15 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफ़ा जो है वो किया जा सकता है। उसका इम्कान है और मतवक्के है कि आज इसका फ़ैसला होगा। इसके साथ साथ डीज़ल की कीमत पे भी 15 रुपये और पेट्रोल की कीमत में भी तकरीबन 11 रुपये तक का जो इजाफ़ा है वो मतवक्के है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 1 जुलाई से जो गैस की कीमतें हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं और उसमें भी इजाफा करने का फ़ैसला किया गया है। इसमें ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी जो उसमें इतलाक़ जो है वो घरेलू सार्फिन पे नहीं होगा, लेकिन जो माहाना फ़िक्स चार्जेस हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। तो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड जो हैं दोनों उनके ऊपर उनमें ये इजाफा किया गया है हुकूमत की जानिब से। ये एक ऐसा बमशेल है, यानी जिसके बाद एक महंगाई का नया तूफ़ान जो है वो देखने को मिलेगा। पहले ही जो पाकिस्तान के अवाम हैं, बेशक हम आदाद शुमार की बात करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन आदाद शुमार हैं, लेकिन उसका अवाम तक जो डायरेक्ट उसका असर है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा। ये महंगाई दिन ब दिन इजाफा इसमें हो रहा है, उसकी शरह में कमी ज़रूर हो रही है, लेकिन आम आदमी के जो हालात हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वजह कुछ भी हो, IMF का प्रेशर है, इस्लाहात की अदम दस्तयाबी है या रिफॉर्म्स नहीं हो रही, मगर क्या हुकूमत ने कोई लॉन्ग टर्म तवीलुल मुद्दती मंसूबा तैयार किया है या नहीं किया? क्या इन सारे इसमें रिलीफ देने के लिए आवाम को कोई सुनवाई किसी लेवल के ऊपर हो सकती है या नहीं हो सकती? ये बहुत अहम इशू है जो कि आपके मेरे आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता यानी जो जुम्मे को फ़ैसला सामने आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और इसमें हुक्मरान इत्तेहाद को तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलॉट हो चुकी हैं। उसके ऊपर अब बहस हो रही है कि ये मुतनाज़ा फ़ैसला था या ये गैर मुतनाज़ा फ़ैसला है। कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से ज़ाहिर हम बात कर सकते हैं, और लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों इस वक्त 2/3 अक्सरियत लेके ऐवान में पहुँच चुके हैं। इसके असरात क्या होंगे? ये जो मखसूस नशिस्तें उनको मिली हैं, उसके बाद जो तादाद में इजाफा हुआ है, इससे क्या हम समझ सकते हैं कि हुकूमत मज़ीद मुस्तहकम होगी और फिर क्या कोई नई तरामीम जो है वो आ सकती हैं? वो किस किस्म की तरामीम आ सकती है? कहा जा रहा है कि 27वीं जो तरमीम है वो भी आ सकती है। तो वो क्या होगी उसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा उसकी भी जो हैयत है वो तब्दील हुई है। ज़ाहिर है कि मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को मिली हैं और जो नंबर है वो 18 का जो गैप है वो बनता है, यानी 18 नशिस्तें अब जो है वो कम रह गई, जो कि कहा जा रहा था बड़ी अक्सरियत थी पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर। तो क्या वहाँ पे वज़ीर आला के ऊपर एक तलवार लटक गई है? क्या वाकई उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद आ सकती है, तहरीक अदम एतमाद? ये एक बहुत अहम सवाल है और अगर नहीं भी आएगी तो ये तलवार लटकती रहेगी। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। चौधरी निसार अली खान साहब पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नाम है, अहम नाम है, और परसों उनकी भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ। इस मुलाकात के बाद बहुत सी खबरें आ रही हैं, कुछ हमारे पास भी वो खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि चौधरी निसार साहब को क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा PMLN में शामिल होने के लिए कह दिया है या नहीं कहा है, और दूसरा उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो नाराज़ क्यों हुए थे, उनकी नाराज़गी को अब ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को क्या करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है कि PMLN की जो सियासत है उसके हवाले से क्या तब्दीली आएगी। एक और बहुत अहम नुक्ता है वो ये है कि 9 मई के केसेस के बाद भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे अरकान असम्बली जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं और उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को भी बेहतर कर सकती है और सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत बना सकती
سکتی ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر لائر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں، تبصرہ نگار بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کا بڑا نام ہے، ابھی حال ہی میں ایک بڑے اہم وفد کے ساتھ واپس لوٹے ہیں، ان پہ بھی بات ہوگی۔ اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے، سابق وزیر بھی رہے ہیں صوبائی، اور اب ایک مرتبہ پھر ایکٹیو بھی ہو گئے ہیں مزید اپنی جماعت کے اندر۔ تو بہت شکریہ جھگڑا صاحب آپ کے بھی جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے میں مصطفیٰ آپ کے پاس ہی آنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ اب ظاہر ہے مہنگائی اور پھر بجٹ بھی پاس ہو گیا، سیاسی معاملات بھی چل رہے ہیں، کہا جا رہا ہے حکومت بہت مستحکم ہو گئی ہے، خاص کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ تو آپ کو لگتا ہے واقعی بہت مستحکم ہو گئی ہے حکومت 8 فروری کے بعد سے مستحکم ہے، اور مستحکم جن وجوہات کی بنیاد پر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جو بیساکھیاں فراہم کی گئی ہیں وہ بیساکھیاں جب تک رہیں گی حکومت مستحکم رہے گی، جس دن وہ بیساکھیاں ہٹا لی جائیں گی حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بیچ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کا بھی وجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ جو پچھلے 1 سال گزرا 8 فروری کے بعد سے لے کر آج تک، اس میں کیا اپنا کردار اپوزیشن اس طرح ادا کر سکی جس طرح اسے ادا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 16 سیٹوں کے ساتھ 17 سیٹیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جب مسلم لیگ نون کے پاس 2/3 اکثریت تھی، اور بیگم نصرت بھٹو بیمار تھیں، قومی اسمبلی آ نہیں سکتی تھیں، تو 16 سیٹوں کے ساتھ شہید بی بی نے وہ سیاست کی کہ اس نے 2/3 اکثریت والی حکومت کو آگے لگا کر رکھا۔ بالکل، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ آج قومی اسمبلی میں سب سے بڑی اکثریتی جماعت تحریک انصاف ہے، بالکل دھاندلی زدہ الیکشنز کے باوجود، بالکل، لیکن ان کی اپنی جو ان فائٹنگ ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ تحریک انصاف کی الٹیمیٹلی ڈائریکشن کیا ہے۔ اب جب بجٹ پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام بڑے اخبارات میں اداریے لکھے جاتے ہیں، اور ہر اداریے کے اندر ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے کہ ہم عوام جن کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ٹیکسوں کی بھرمار کی جا رہی ہے، جو تمام سہولتیں تھیں وہ واپس لی جا رہی ہیں، جو تھوڑی بہت بھی بچی تھیں، زراعت تباہ حال ہے، سیلریڈ کلاس کا برا حال ہے، سولر کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا، لینڈ کروزر سستی کر دی، آلٹو مہنگی کر دی، تو ہم کس سے بات کریں؟ کون ہمارے بہاف پہ بات کرے گا؟ ہر اداریے کے اندر، چاہے وہ ایڈیٹوریل ہو یا کسی معیشت کے اوپر لکھنے والے نے لکھا ہو، انہوں نے ایک ہی چیز کہی کہ اس ملک میں اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہے۔ بالکل، تو یہ اپوزیشن کی جو دونوں اعتبار سے، ایک تو آواز نہیں، اور دوسرا نیریٹو کے اعتبار سے بھی، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے بھی، اور اس میں صرف تحریک انصاف نہیں، باقی اور اپوزیشن کی جماعتوں کا بھی قصور ہے۔ بالکل درست بات، درست بات۔ جو اپوزیشن کے لوگ اس ملک میں جو اس حکومت سے سہمت نہیں ہے، جو اس حکومت کو سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کے اندر آپ وکلا کو بھی لے لیں، اس کے اندر آپ صحافیوں کو بھی لے لیں کہ جو اینٹی صحافی اور اینٹی میڈیا جو قوانین اس دور میں پاس ہوئے، کسی جگہ اپوزیشن ہی نہیں ہے۔ کام کس کا ہوتا ہے؟ کام اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا ہوتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر اتحاد بنائیں، اتحاد بنا کر ایک چارٹر عوام کے سامنے رکھیں اور باہر نکلیں۔ بالکل، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ عمل یہاں تک پہنچا ہے کہ ہائیبریڈ پلس اب اس میں ہم آ چکے ہیں، ڈائسینٹنگ وائسز کو جس طرح سے دبایا گیا بالکل ختم ہو گئی ہیں، اور کوئی اپوزیشن جو ہے وہ، یہ کیا ایک لمبا پروسیس تھا جو کہ اب کمپلیٹ ہو گیا اور اب کوئی اختلاف کہیں سے نہیں ہوگا آپ کے خیال؟ دیکھیں، اختلاف تو الٹیمیٹلی تو ہونا ہی ہے، صرف یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ جناب مجھے کیا ملے گا اس چیز کے نتیجے میں۔ اب بفرض محال اپوزیشن کی ایک اور بڑی جماعت ہے JUI، اب ان کا کئی چیزوں کے اوپر اتفاق پیدا نہیں ہو رہا، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہا، دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، اسی طرح جماعت اسلامی کی بھی ایک سوچ ہے۔ لیکن مولانا نے تو بڑا زبردست جلسہ کیا ہے، دیکھیں اپنے تئیں تو وہ بالکل، ہر کوئی اپنے تئیں جو بھی اپوزیشن کرتا ہے وہ کرتا رہے، تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، لیکن جب تک آپ ان حالات میں اکٹھے نہیں ہوں گے،
اکٹھے ہو کے ایک متفقہ چارٹر کے اوپر اس کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک بات بننی نہیں ہے. ماحول تو تیار ہے. اس سے بہتر ماحول آپ کو کیا مل سکتا ہے کہ میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے, میڈیا کے اوپر تلوار لٹکا دی گئی ہے, لوگ پریشان ہیں, چاہے آپ کا تنخواہ دار طبقہ ہو, چاہے آپ کی مڈل کلاس ہو, چاہے آپ کا کسان ہو, سب اس وقت تباہ حال ہے. اس سے زیادہ آئیڈیل انوائرمنٹ کیا ہوگی؟ اچھا آج کے دن میں دیکھ لیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, آدھا ملک آپ کا اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. تو یہ سارا جو ماحول ہے یہ تو بڑی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتی ہے. اس میں بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ جھگڑا صاحب. اب جو مصطفیٰ کو بھی آپ نے سنا, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک اپوزیشن, مطلب کون ہے اپوزیشن, کہاں ہے اپوزیشن, کس طرح کی ہے اپوزیشن, کیا کرتی ہے اپوزیشن, یہ بہت سارے سوالات ہیں. قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, خیبر پختونخوا کے معاملے ہو جہاں پہ کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں, پنجاب کے اندر دیکھیے, سندھ کے اندر دیکھیے, ہر جگہ پہ. تو کوئی اپوزیشن نام کی کوئی چیز, کوئی جماعت جو ہے وہ باقی ہے ابھی اس وقت؟ جی جماعت تو باقی ہے, لیکن میں مصطفیٰ کی انالیسس سے کسی حد تک اگری کرتا ہوں شارٹ ٹرم. اس کی وجہ بھی ہے, لیکن میرے خیال میں the picture is not that dark. کیونکہ پہلی چیز تو یہ کہ کیوں ہے, یہ وجہ یہ ہے کہ جب ایک پارٹی جس میں ایک اتنا ٹاورنگ فگر تھا عمران خان کا, ان کی آپ نے ایکسیس کاٹ دی, ٹھیک ہے, اور ایک ایک قانون توڑتے ہوئے اب کل ان کا کیس دوبارہ نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے. اتنا جو ہے وہ زبردست عدالتی نظام ہے. تو صرف یہ وجہ ہے کہ خان صاحب, جھگڑا صاحب, صرف یہ وجہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ چونکہ کوئی رابطہ نہیں ہے, اس لیے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پارٹی صرف, ہاں پارٹی میں کوئی قیادت نہیں ہے پیچھے جو کہ پالیسی بنائے یا کوئی کسی لائے عمل کے اوپر چلے. کیا لائے عمل ہے آپ کی جماعت کا؟ ہے, لیکن پارٹی ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں. اور 8 فروری سے پہلے اسی قیادت نے نسخہ نکال دیا تھا. سچویشن کیا فرق ہے, اس وقت ہمیں اتنی دیوار سے لگایا تھا کہ شاید ہم اپنے انٹرنل ڈیفرنسز کھو بیٹھے. دیکھیں یہ کوئی فیملی کی وراثت کی پارٹی تو نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ جو اس کا فلیٹ سٹرکچر ہے اس میں ڈیفرنسز سامنے آ رہے. پچھلے ہفتے 2 ہفتے سے, اب میں ذرا زیادہ کھلی بات کر رہا ہوں, لیکن پچھلے ہفتے 2 ہفتے سے ہم میں سے کچھ لوگ یہی کہہ رہے کہ واقعی ماحول ہے. نمبر 2, ماحول نہ بھی ہوتا, جتنا بھی انہوں نے ڈنڈا چلانا ہے, یہ جو اپوزیشن کو سپریس کر رہے ہیں اس کا جواب ملتا ہے. نہ کبھی لیڈرشپ وائڈ رہتا ہے, نہ کبھی لوگوں کا غصہ جو ہے وہ بہت وقت تک آپ جو ہے وہ چھپا سکتے ہیں, وہ نکلے گا. چاہے وہ ہماری مین سٹریم لیڈرشپ نکالے, چاہے وہ کوئی اور نکالے. اینڈ اٹس آلویز بیٹر کہ مین سٹریم جماعتیں جو ہے وہ نکالے, لیکن ہمیں اپنے انٹرنل مسئلے جو ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے, کیونکہ وہ obviously حکومت کا کام بڑا آسان کر دیتا ہے. لیکن اس سے پاکستان کے مسئلے تو حل نہیں ہوتے. ڈنڈا چلاتے چلاتے جو ہے نہ جو 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہے اس کا پرابلم حل ہوتا ہے, نہ جس کے لیے جو ہے وہ مڈل کلاس میں گاڑی مہنگی ہوئی ہے یا وہ ابھی کاربن ٹیکس یا پیٹرول کا سوچے گا, یا اس کو 12 گھنٹے بجلی نہیں ملتی لیکن وہ ابھی سولر پینل. جھگڑا صاحب آپ کی بات درست ہے, لیکن دیکھیے بالکل صحیح بات ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, مگر گورننس کے سوالات بھی اسی طرح سے ہیں. اس وقت ساری جماعتیں تقریباً کہیں نہ کہیں پہ گورنمنٹ سنبھال کے بیٹھی ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں پرسوں کیا ہوا ہے, یہ 4 دن پہلے وہاں پہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے لیے وہ سسٹم کہاں تھا, جو سسٹم تمبو نہیں لگا سکتا, جو کہتا ہے کہ میرے لیے, میں تمبو کے لیے نہیں آیا یہاں پہ, جو سسٹم اس طرح کا لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتا, پھر اس کی گورننس پہ سوالات نہیں اٹھیں گے. آپ بھی پوری طرح سے بری الذمہ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے, لیکن یہ بتا دے آسما بالکل نہیں. اور جو بھی حکومت ہو, ہماری ہو, یہاں پہ واقعہ ہو جائے, پنجاب کی حکومت ہو, پنجاب کا واقعہ ہو جائے, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ جس صوبے میں حکومت ہے وہ دوسرے صوبے پہ جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اپنے صوبے میں جو ہے وہ نہیں کر. مجھے پتا ہے جب میں ہیلتھ منسٹر تھا تو بہت سی چیزیں ایسی تھیں جب آپ نظام کو چینج کرتے ہیں جہاں پہ مجھے پتا ہے کہ شاید وہ میں اکیلا, وہ میری پرسنل رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن ایز اے منسٹر مجھے اس کا الزام ساتھ اٹھانا پڑتا, ٹھیک ہے. لیکن آسما ایک سوال, جہاں پہ ایسے واقعے ہوتے ہیں یا جہاں پہ پاک پتن کے اسپتال جیسے واقعے ہوتے ہیں, ایشو علی امین گنڈا پور یا مریم نواز شریف کا ہے یا ایشو اس نظام کا بھی ہے
ٹھیک ہے جی، جہاں پہ بار بار ہیڈ لائنز بنتے ہیں لیکن ہم اس بیوروکریٹک نظام سے جو ہے وہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ علی امین گنڈاپور ذمہ دار ہے نہ مریم نواز شریف ذمہ دار ہے، تو پھر ذمہ دار کون سا نظام، کس کا نظام، کس طرح کا نظام؟ یعنی یہ دونوں بری الذمہ ہیں، ان کی گورننس پہ ہم کوئی سوال نہ اٹھا. نو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ جو حکومت ہوگی، جو چیف منسٹر ہوگا، ان کو تو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، لیکن جو سارا بیوروکریسی کا نظام ہے، جس قسم کے سیاستدان ہم فارم 47 کے الیکشن سے لے آتے ہیں، جب بیوروکریسی کو، پولیس کو، ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ ہم 3 MPOs کے آرڈرز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں احتساب نہیں کرتے کیونکہ ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ نظام کیسے ڈیلیور کرے گا کون سا بھی صوبہ ہو؟ مائی پوائنٹ از بیوروکریسی کو کس نے نکیل ڈالنی ہے سر؟ بیوروکریسی کو آپ 12 سال سے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، اگر بیچ کے 3.5 سال نکال دیے جائیں تو پنجاب میں PMLN برسر اقتدار رہی ہے، تو کس نے نکیل ڈالنی تھی سر؟ آپ ہی لوگوں نے ڈالنی تھی نا. کس نے الیکشن چوری کی ہے؟ آپ الیکشن پہ تو ہم آتے ہیں، ہم ہر روز بات کرتے ہیں. کس نے یہ 16 آدمی جو ہیں ان کو ڈوبنے پہ مجبور کیا ہے، یہ بتائیے آپ. میں نے آپ کو بتا دیا نا، جب شیئرڈ مسئلہ وہ وہاں نظام آ گیا، وہاں نظام آ گیا سر، وہ آپ نظام کہہ رہے ہیں، تو نظام جو ہے وہ نظام ڈوب گیا، پھر اس کا مطلب ہے میں نہ کسی حکومت سے رسپانسبلٹی ہٹا رہا ہوں، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے رسپانسبلٹی ہٹا رہا ہوں. صحیح بات. لیکن جہاں پہ جوڈیشل نظام لیٹ جاتا ہے، جہاں پہ بیوروکریسی لیٹ جاتی ہے، جہاں پہ پولیس لیٹ جاتی ہے اور وہ پولیٹیکل فورسز کے ماتحت نہیں لیٹ جاتی، تو سب کا جو ہے وہ کسی حد تک قصور ہوتا ہے. جہاں پہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کا جو آرڈر ہے، اس کے بعد کی جو دنیا ابھی سامنے آ رہی ہے، اگر ہم یہاں پہ یہ نہ سمجھیں آسما کہ یہ ہمیں نظام بدلنا ہے اور اس میں ہر انسٹیٹیوشن نے باقی انسٹیٹیوشنز کو گرو کرنے کے لیے سپیس دینی ہوگی، تو پھر ہم PTI PMLN کھیل سکیں گے. نہیں، وہ ابھی زیر لب لقمہ آیا ہے یہاں سے کہ تبدیلی تو آپ نے سر، تبدیلی تو آپ لے کے آئے تھے، 12 سال آپ نے حکومت کی ہے وہاں پہ، آج تک آپ کی حکومت ہے. پھر تو اگر یہ سب کچھ ہوا تھا، آپ لپیٹتے اپنی اسمبلی، کہتے ہم نہیں اس طرح کے نظام میں کام کرتے، جائیے آپ خود سنبھالیے. آسما لپیٹتی تھی، کسی نے الیکشن پھر نہیں کرائے. نہیں، الیکشن کے بعد کی اب تو آپ کی حکومت ہے نا، اب لپیٹ دیں. آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس تمبو نہیں تھا، ہمارے پاس وہ تاریں نہیں تھی، ہمارے پاس رسیاں نہیں تھی، ہمارے پاس 112 نہیں تھی، ہمارے پاس جو ہے وہاں پہ AC/DC نہیں تھے، ہمارے پاس ایمبولینسز نہیں تھیں، اس لیے ہم گھر جاتے ہیں، 16 بندے مر گئے، ہم ان کا جو بوجھ ہے وہ نہیں اٹھاتے. پھر یہ کر دینا چاہیے تھا. نہیں، میں تو آپ کو کہہ دیا نا، جو آپ کی ایڈوائس ہے وہ بھی لے لی تھی. وہاں پہ آئین قانون ہی نہیں فالو ہوا. اگر میں آج ایک DC ہوتا آسما جی پاکستان میں کہیں بھی، ٹھیک، اور میں یہ دیکھتا کہ جو پشاور کا DC ہے، جس نے جو ہے وہ بے شرمی سے 8-9 سیٹیں چرائی ہیں، وہ آج جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کا ہیڈ بیٹھا ہے. اور میں کوئی اور DC ہوتا اور میں نے پریشر برداشت کیا ہوتا ہے الیکشن ریگنگ کرنے کا، اور آج میں اس کی وجہ سے OSD ہوتا، تو میں کیا سوچتا، یہ کہانی پنجاب کے ایک ضلع کی ہے، یہ کہانی جو ہے وہ کراچی کی ہے. اگر صرف مجھے قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اگر ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. جی سر، میں یہ بحث لمبی ہو جائے گی. ابھی خرم صاحب، ابھی گورنمنٹ جو حکومت وقت ہے اس سے بات کرنی ہے. ایک یہاں سے جملہ آ رہا ہے، پھر میں ادھر جاتا ہوں. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جی کہ ہم بطور سیاستدان جو ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری ناکامیاں ہیں، ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. ہم اس ملک میں عوام سے پرچی لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں پرچی لیتے وقت کہ تمہاری اس پرچی کے بدلے ہم تمہاری ساری مشکلات بھی ٹھیک کریں گے اور اس نظام کو بھی ٹھیک کریں گے. یہ ہم کہتے ہیں، اور جب ہمیں وہ پرچی مل جاتی ہے اور ہم حکومت میں آ جاتے ہیں تو ہم تمام چیزیں نہ صرف بھول جاتے ہیں، ہمارے اندر کمپٹنس بھی نہیں ہے. بیوروکریسی کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو وہ کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے نا، حکومت کا کام ہے. آپ لے کے آئیں بیوروکریٹک ریفارمز، کس نے آپ کو روک کے رکھا ہے؟ اگر آپ نے ملک کا نظام انصاف ٹھیک کرنا ہے تو آپ لیگل ریفارمز لے کر آئیں. کس نے آپ کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں؟ جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ کام ہم نہیں کرتے. لوکل گورنمنٹ سسٹم، وہ الیکشنز ہم خود سیاستدان نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ اختیارات جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ان تک نہ پہنچ جائیں اور لوگوں کو
ہمارے در پر آنا پڑے، اس لیے صرف ہم لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہونے دیتے، اور اگر کراتے بھی ہیں تو ان کو اختیارات کوئی نہیں دیتے۔ اور یہ بھی پھر ایک ہمارے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ میں آیا، کبھی کسی سیاستدان کی سیاسی حکومت کے دوران با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں آیا۔ درست بات۔ اسٹوڈنٹس یونین ہو، کس نے روک کے رکھا ہے کہ آپ کو ان کے اوپر سے پابندی نہ ہٹائیں؟ جو اصل میں ملک میں نرسریاں ہیں جہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، ان کو بھی ہم نے راستہ بند کر کے رکھا ہے۔ سیاسی جماعتیں بادشاہتوں میں بادشاہتے ہیں، آپ اختلاف رائے وہاں پر نہیں کر سکتے، تو یہ سیاسی جماعتوں کے اندر کا کلچر بھی کسی اور نے آ کے ٹھیک کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہیں۔ بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ موروثی نہیں ہے، میں بھی آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی جماعت کو اس وقت رن کون کر رہا ہے؟ یہ اس کا سوال، یہ میں نے پہلے پرچہ آپ کو آؤٹ کر دیا ہے، آپ اس کی ضرور تیاری کیجئے گا جھگڑا صاحب۔ خرم دستگیر خان صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں سر، اب آپ کے پاس ایک مستحکم حکومت ہے، 2/3 میجورٹی ہے، جیسے بھی آپ نے لی ہے اب لے لی ہے، مگر اب یہ دیکھیں نا، یہ مہنگائی کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں، کیا آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نظام ڈیلیور نہیں کر رہا؟ کیا آپ کا کیا موقف ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر سچویشن ہے؟ جی، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا عدلیہ ہو، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پنجرے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لہٰذا یہ جو ہماری مختلف توجیحات ہیں، اور میں اپنے آپ یا مسلم لیگ نون کو اس سے استثنا نہیں دوں گا، یہ توجیحات تو ہم نے سن لی ہیں۔ دیکھیے، جو 12 سال سے مسلسل حکومت میں ہے، اگر ان کے پاس دکھانے کے لیے وہ سوات کی 18 لاشیں ہیں صرف، تو پھر تو انہیں ضرور ان کے اوپر جواب دہ ہونا چاہیے۔ اور میں بھی جس طرح آپ نے درست سوال کیا قومی اسمبلی کے متعلق، یہ سوال مسلم لیگ نون پر بھی آتا ہے کہ جتنی بھی چھوٹی اپوزیشن ہے کے پی میں، وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں ان کو پی ٹی آئی کو جواب دے کر رہے کہ جناب یہ پاکستانیوں کی جانیں جو ہیں، ایک ایک جان جس کی کوئی قیمت نہیں ہے لگا سکتا۔ سر پاک پتن کو بھی یاد رکھیے، پاک پتن کو بھی یاد رکھیے گا، پنجاب میں جو واقعہ ہوا۔ اگر میری صرف استدعا یہ ہے جی کہ اگر ہمیں پاک پتن کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ڈالنی ہے، ضرور ڈالیں، لیکن پھر سوات کی ذمہ داری بھی ڈالیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پہ کہیں گے یہاں ان کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں تو دیکھیں نا جی نظام خراب ہے، اور جو ہے یہاں تو دیکھیں پوری دنیا کا جو پوسٹ ورلڈ وار 2 نظام ہے وہ گڑبڑ ہو کے۔ اپنی اپنی ذمہ داری کو قبول کیجئے، اور میری طرف سے تو ہمیشہ دعوت ہے کہ آئیں، اب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، تو حاکمیت کا مقابلہ کریں نا، کہیں جی ہم نے بہتر جو ہے تعلیم ڈیلیور کی ہے، ہم نے بہتر تھانے ڈیلیور کیے ہیں، اور اس کا کوئی آبجیکٹو کرائٹیریا ہونا چاہیے اس کے مطابق ہم جج کر سکیں۔ ہمارے پاس تو صرف یہ اندوناک واقعات ہیں جس میں ہم کبھی ایک جماعت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کبھی دوسری کو ٹھہراتے ہیں۔ تو ہمیں جو اپوزیشن کرنے کے جو طریقے بھی ہیں، دیکھیے جو فیڈرل بجٹ ہے نا جی، یہ کہنا کہ جی ٹھیک ہے، آسان ہے کہنا کہ جی تمام آوازوں کو دبا دیا گیا ہے، لیکن فیڈرل بجٹ میں اپوزیشن کے پاس بہت ایک بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایک ایک لائن وہ نہیں ہے، مگر حکومت کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ مواقع تھے نا۔ مطلب آپ ووٹ کو عزت دو سے لے لیں، آپ ووٹ کو عزت دو سے لے لیں، اور اب تک آپ آ جائیں عوام کو ڈیلیور کرنے تک۔ مطلب حکومت، یہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، تو اس کے مطابق کیا کیا ہے سر آپ نے؟ یہ تو بتائیے نا، ہم تو خیبر پختونخوا پہ تنقید کر رہے ہیں، مگر آپ کی جماعت نظریاتی طور پر اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ یہ سوال اہم ہے۔ جی، نظریاتی کا جو جواب ہے وہ تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو پیورلی گورننس موڈ میں ہے۔ ہم اس بات کو جو ہے ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جو مہنگائی 38% پہ تھی وہ تقریباً 0 ہو گئی، یعنی قیمتیں بڑھنا بند ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کی قوت خرید بہتر ہو گئی ہے، وہاں سے ابھی جو لوگوں کی قوت خرید ہے یا ان کی آمدنیاں ہیں وہ نہیں بڑھی۔ میں یہ آپ کی بات سمجھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف گورننس پہ فوکس ہے، یعنی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہے۔ جی، ابھی ہمیں جو ہے پاکستان کے آئین میں جو وعدہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بڑی ایک طویل جدوجہد کرنی ہے، اور اسی لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو سیاسی مخاصمت ہے، جیسی ہم نے 26 نومبر کو دیکھی یا 9 مئی کو،
اگر واقعی سنجیدہ ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جمہوریت کے بارے میں، اور میں اپنی جماعت کو بھی اس میں شامل کروں گا، تو ہمیں بیٹھ کر اس پر بات کرنی ہے نا. لیکن اگر ہم بتون ہی کرتے رہیں گے اور اپوزیشن کو یہی سمجھیں گے کہ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں ہم دیکھا کہ مائک توڑے گئے، کہ مائک توڑنا ہی اپوزیشن ہے، مائک توڑنا اپوزیشن نہیں ہے. ایک آلٹرنیٹو پیش کرنا، حکومت کو پروسیجرلی پارلیمان کے اندر تو کوئی دباؤ نہیں ہے، حکومت کو پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کرنا، اس کی کمیٹیوں میں اکاؤنٹیبل کرنا. ابھی ایک بڑا طویل پروسیس ہوا ہے بجٹ کے دوران کہ پہلی دفعہ فائنانس کمیٹی میں ایک ایک شک کے اوپر بحث کی گئی، تو وہاں پی ٹی آئی کہاں تھی؟ انہوں نے تو انٹرسٹ ہی نہیں لیا اس سارے پروسیس میں. تو جب پروسیس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، حکومت کو چیلنج نہیں کریں گے، تو پھر کہیں گے جی ہم نے تو آگے بڑے نعرے لگائے تھے. تو پھر مطلق العنانیت آئے گی نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ ہے، یہ ایک جو ایشو ہے کہ اب ہمیں جو بھی حکومت نے ان جو نیا فیصلے کے بعد جو سیٹیں حکومت کو ملی ہیں، اس کے بغیر بھی 26ویں آئینی ترمیم پاس کر لی تھی. تو لہذا وہ جو ایک بڑا ٹیسٹ تھا 2/3 اکثریت کا، وہ تو حکومت نے حاصل کر لیا. یہ واقعی چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے سامنے کہ ان کے پاس جو زیادہ استحکام ہے اسے وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے. اور جو آپ نے بات کی تھی، میں ابھی بھی اس کا منتظر ہوں وزیر اعظم کی طرف سے کہ وہ اپنا لانگ ٹرم ویژن دے کہ ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے. اس کی ابھی کمی ہے. بالکل، اس کی بالکل کمی ہے، اور کیسے وہ دیں گے یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور اب جو حیت بدل گئی ہے سیاست کی، اس پہ بات کرنا ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر نمبر بہت کم ہو گیا ہے تحریک انصاف کے پاس. کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اوپر ایک تلوار لٹک گئی ہے. کیا واقعی تلوار لٹکی ہے اور عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں مصطفیٰ آپ کے پاس آؤں گی، پھر میں جھگڑا صاحب سے پوچھنا ہے. یہ جو اب نمبرز میں ظاہر ہے اضافہ ہوا ہے، حکومت کے پاس زیادہ نمبر ہے، قومی اسمبلی کے اندر بھی کمفرٹ لیول زیادہ بڑھ گیا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی نمبر جو ہے وہ شرنک ہو گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو واقعی اب خطرہ لاحق ہوگا؟ خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اگر آپ اس صوبے کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھیں. ابھی آج سے 2 دن پہلے ایک سانحہ ہوا ہے جس میں ہمارے 13 فوجی جوانوں کی شہادت ہوئی ہے. بالکل. اس وقت وہاں پر ایسے کسی ایڈونچر کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے مزید سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، اور اس عدم استحکام کے نیچے جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ ساری اس کی نظر ہو جائے. کئی دفعہ آپ کو اپنے مخالفوں کو، سیاست تو ہے ہی اپنے مخالفین کو برداشت کرنے کا نام. معذرت کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی کے اندر تھوڑا اس حوالے سے قدرے بہتر کچھ روایات ہیں، لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. یہ فیصلہ غلط فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے دیا. میری نظر میں آئین، قانون اور اخلاقی طور سے کسی بھی طور پہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ مال غنیمت سمجھ کر جو سیٹیں بانٹ دی گئی ہیں باقی جماعتوں میں. لیکن اگر اب اس کا کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ آپ مزید ملک کو سیاسی عدم استحکام کی جانب دھکیلیں، تو میں تو اس کا کسی بھی صورت میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ الیکشن کمیشن نے اپنا کل رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم کوئی سستی شہرت اور مقبولیت کے لیے اپنے فیصلوں میں ترمیم نہیں کرتے، اور آئینی تقاضوں، قانونی دائرہ کار اور شواہد کی بنیاد پر فیصلے جو فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیے. مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف نے اس کو پولیٹیکلی لڑا یا اس کو لیگل ایشو پہ، اور کیا وہ اپنے پارٹی کو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کو جانا جو تھا وہ مناسب تھا؟ تو اس بنیاد پہ دیکھا جائے تو فیصلہ درست نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کی تو کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. وہ اگر یہ بھی کہہ دیں کہ آج دن نکلا ہوا ہے تو میں تو اس کو بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ میں تو خود ان کا وکٹم ہوں. اسلام آباد کے الیکشنز، قانون کیا تھا؟ قانون کیا تھا کہ جی آپ نے ایک مقررہ مدت کے اندر یہ طے کرنا ہے کہ کیا اس حلقے کے اندر کوئی دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. انہوں نے ٹریبیونلز ختم کر دیے مزید قانون سازی کروا کر. پھر جہاں پر وہ کیس اب چلا گیا
यानी कि लोगों के पास, जिनके पास फॉर्म 45 हैं वो और चीज़ और तस्वीर पेश कर रहे हैं, और जो फॉर्म 47 हैं वो और तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का तो किसी भी सूरत, वो तो एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन है। इस इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज को माजरत के साथ मैं तो बिल्कुल भी सहीफा नहीं समझता। हाँ, नहीं, मगर सवाल तो बनता है ना, उनका भी एक मौक़िफ़ तो है ना, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाना पीटीआई का, वो भी एक सवाल तो है। फिर उसके ये कैफियत क्यों पैदा हुई? हाँ। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया। क्या एक सियासी जमात से दौरान इलेक्शन क्यों छीना गया? निशान छीनना क्या अच्छी रवायात में आता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद पूरे इलेक्शन के पीरियड के दौरान वो एक कॉर्नर मीटिंग या जलसा नहीं कर सके। क्या किसी जमात को इस तरह उनको कॉर्नर मीटिंग और जलसा ना करने की इजाजत के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया? फिर उसके बाद कि जो पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, आपको याद होगा इलेक्शन वाला दिन कि सुबह इंटरनेट बंद कर दिया गया। किस लिए बंद किया गया? इलेक्शन कमीशन उस वक्त कहां था? जो सारे फॉर्म 47 इशू हुए, पूरी दुनिया को पता है, हर बड़ी जमात का लीडर ऑन रिकॉर्ड है कि इन इलेक्शंस के अंदर क्या हुआ, कितना माल भी चला। तो ये कौन सा इलेक्शन कमीशन जी? अच्छा, अब झगड़ा साहब, ये गंडापुर साहब के ऊपर आपको लगता है कि मतलब जमीन अपोजिशन की तरफ से तंग कर दी जाएगी या किसी भी अपोजिशन की तरफ से तंग कर दी जाएगी? क्या लगता है आपको? नंबर वहां पे कम हो गया है और आपकी पार्टी के अंदर लगता नहीं है कि कोई इत्तेहाद है? वहां पे भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स की बातें हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, आप बेहतर जानते हैं सिचुएशन को, तो क्या मुस्तकबिल है सर? मेरे ख्याल में ये ऑनेस्टली पार्टी में इन फाइटिंग के बावजूद मेरे ख्याल में ये साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक्स है। अगर आप नंबर्स देखें, इस शर्मनाक फैसले के बाद मुस्तफा ने सारा एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि मुस्तफा डजंट से ही वन द सीट, बट हिज फॉर्म्स 45 शो अ डिफरेंट रिजल्ट। अभी भी 92 लोग पीटीआई के हैं और बाकी 53 रह जाते हैं वो अपोजिशन के। तो ये तो अभी भी 2/3 मेजोरिटी हो गई। अगर ये मुल्क इस पे आ गया कि आप कहते हैं कि एक 2/3 मेजोरिटी से 20 लोग उठा के आप हुकूमत जो है वो चेंज कर देंगे, तो ये इन इटसेल्फ दिखाता है कि यहाँ पे किस किस्म का हाइब्रिड निजाम है। ये मतलब आई जस्ट थिंक दीज आर वेज टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकली पीटीआई इस वक्त बेहतर स्ट्रेटजी के साथ चल रही है, चल सकती है? कौन पीटीआई को लीड कर रहा है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अलीमा खान साहिबा, आज सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम भी लिखा है, वो इस वक्त लीड कर रही हैं आपकी जमात को? तो नजरियाती इख्तलाफ तो यहाँ पे भी हो गया आपकी जमात के अंदर। नहीं जी, मैं नहीं मानता। जो लीडरशिप का मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, जो चले लीडरशिप का इशू है और इशू है, वो सिर्फ जो हमारी लीडरशिप है या ब्रॉड लीडरशिप है, चले पॉलिटिकल कमेटी ले लेते, इसमें मैं भी शामिल हूं जो एक सबसे बड़ा कलेक्टिव फोरम है। दिस इज अप टू अस कि जो आपस के इश्यूज हैं वो ठीक करें। उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन रोल ज्यादा बनता है, लेकिन दिस इज अप टू ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली। इसमें अलीमा खान का क्या ताल्लुक? अलीमा खान अगर अपने भाई के बारे में पूछे, डज शी नॉट हैव द राइट टू आस्क? ये भी जो अलीमा खान को जो ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अलीमा खान पार्टी को टेक ओवर कर रही है, ये भी पार्टी में कंफ्यूजन बढ़ाने की एक और जो है वो मुहिम चलाई। हु इज रनिंग द शो नाउ? मतलब कौन कर रहा है इस वक्त कंट्रोल पार्टी को? मैं आपको बताता कि मेरे ख्याल में पीटीआई तो चलाने का बेहतर तरीका जो है वो क्या है, जब ये खानदानी विरासत वाली पार्टी है, पीटीआई को बेहतर चलाने का तरीका ये है कि जो कलेक्टिव लीडरशिप है वो एज ए कलेक्टिव फोरम जो है वो काम करे। और वहां पे हालांकि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, डिसीजन मेकिंग की ओनरशिप होती है, उसमें वो इशू हम फिक्स कर लें, then the collective leadership will be running the show on behalf of इमरान खान। यही तो फेलियर है। वेरी वेल सेड, सही बात है ये। आप क्या कहेंगे खुर्रम साहब, अगर इस तरह की कोई बात होती है, ज़ाहिर है अब तो सिचुएशन बदल गई है और लगता है ऐसे ही है बज़ाहिर कि 5 साल आपकी हुकूमत चलेगी, 27वीं तरमीम की ज़रूरत पेश आ सकती है और क्यों पेश आ सकती है, और क्या खैबर पख्तूनख्वा में ख़तरा मौजूद है हुकूमत को? जी, दोनों में
آج تک کی جو انفارمیشن ہے جواب نہیں میں ہے، نہ ہی خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہے اور نہ ہی 27ویں ترمیم کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہے. اور ایسی ڈسکشن آپ کو معلوم ہے وقتاً فوقتاً ایک زمانے میں بہت بڑی خبر اٹھی تھی کہ جی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ رہا ہے، لیکن نہیں لگایا نا حکومت نے. تو وہ یہ حکومت موجود ہے اور میں پھر کہوں گا کہ حاکمیت کا مقابلہ کریں. یہ جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی جو کوشش ہے، اور جس طرح خیبر پختونخوا بھی جو سوات کا واقعہ ہوا ہے، 18 پاکستانی جو ہیں ان کی رحلت ہوئی ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی بہت ساری گاڑیاں تو 26 نومبر کو اسلام آباد حملے پر استعمال ہوئی تھی، اور وہ جو ہیں بجائے یہ کہ وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال ہوتی، وہ سیاسی ہوس کا ایندھن بن گئی وہ گاڑیاں. اور جو گڈ جس کی وجہ گورننس سے تو آپ نے خیر دیکھا پنجاب میں بھی ایز سچ اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں سر. اب نہیں تو دیکھیں نا یہ سوالات ادھر بھی ہیں، ہمیں اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. غلط تو خیبر پختونخوا میں بھی بہت ہوا، مگر پنجاب میں بھی کچھ بہت اچھا نہیں ہو رہا سر، خاص کر کے ایکسٹریمزم کے معاملے کے اوپر. نہیں، میری استدعا ہے کہ یہ ڈسکشن پھر اپوزیشن کرے، یہ قومی اسمبلی میں کرے، سینٹ میں کرے، پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے اراکین موجود ہیں، کہ بھی ہمیں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی گورننس کو جج کرنے کا منطقی طریقہ کیا ہے، کس چیز پر ہم جج کریں گے ایک دوسرے کو، تاکہ ہم کوئی سیریس ڈائیلاگ کر سکیں. اور اسی طرح جو ہے دیکھیے یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ ایشو اس لیے ریز ہوا کہ اگر جب کچھ مہینے پہلے اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات ہو رہے تھے اور یہ ایجنڈا ہوتا اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی کہ بھئی یہ گرے ایریا ہے نشستوں کا، تو آئے مل کر اس پر کوئی مل کر قانون سازی کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا کوئی حل دے سکیں. جب وہ چونکہ اپوزیشن اٹھ گئی مذاکرات کی میز میں سے، اور لہذا وہ ایشو جو ہے وہ ہوا میں رہ گیا اور بالآخر جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. تو یہاں جو ہے بہت سارے جو موقع تھے جو باہمی گفتگو کے ذریعے یا ایسے ایشوز کو حل کیا جا سکتا تھا، وہ جو مذاکرات تھے وہ بھی پی ٹی آئی کی تو ان کی ایک خاص فوکس ہے جو اس انتشار کے اوپر، حملہ کرنے کے اوپر، دھمکیاں دینے کے اوپر. مگر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی آپ سے سر، وہ تو ابھی یہ تو خبریں ہیں نا کہ عمر ایوب صاحب کے پاس وزیر اعظم گئے قومی اسمبلی میں، انہوں نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی، ان سے بیرسٹر گوہر سے بات کی. حقیقت ہے، مگر پی ٹی آئی کیوں آپ، یہ حقیقت یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی آپ سے کیوں بات نہیں کر رہی، کیوں نہیں بات کرنا چاہتی؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. سوال تو یہ ہے. دیکھیے نا، یہ جو سوال ہے، یہ جو ان کی منطق ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جمہوریت کی تقویت کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے، اپنے ذاتی سیاسی اقتدار کے لیے کر رہے. کیونکہ جتنی جو جماعتیں ہیں حکومت کی اور اپوزیشن کی، وہ مل کر بیٹھیں گی، بات کریں گی، اس سے آنے والی جو جمہوری دور انشاءاللہ جو آئے گا اس کے راستے کھلیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے تو بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو مقتدرہ سے بات کرنی ہے کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بات یہ جی کہ اختیار جب بجٹ قومی اسمبلی میں آیا ہے تو اختیار تو تھا، چینج کرانے کا بھی اختیار تھا، اس کے اوپر اپوز کرنے کا بھی اختیار تھا، اس پر بات کرنے کا بھی اختیار تھا. لیکن آپ اپوزیشن کی تقاریر اٹھا کر اس کا جواب جھگڑا صاحب آپ ضرور دیجئے. اس کا جھگڑا صاحب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم، جھگڑا صاحب ماشاءاللہ خود اکانومی کو سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی سجیسشن آئی ہو، لیکن قومی اسمبلی میں تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی سیریس اکنامک ڈسکشن نہیں آئی کہ جناب حکومت کا ویژن غلط ہے، ہم اس ملک کو یہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. اور جس کی وجہ سے نہ دیکھیں نہ پروسیجرل اپوزیشن کی، نہ جو ہے فائنانس بل کو اپوز کیا، نہ کوئی سیریس ڈائیلاگ کیا، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا جھگڑا صاحب، ویسے یہ بات ہے بجٹ جب آتا ہے تو اپوزیشن اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لیتی ہے، عوام کے پاس جاتی ہے، پارلیمنٹ میں بولتی ہے، ترامیم لے کے آتی ہے، تجاویز دیتی ہے، اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کرتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ ابھی جو خرم صاحب بات کر رہے ہیں کہ کیا واقعی پی ٹی آئی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم نے حال ہی میں دوبارہ پیشکش کی ہے کہ آپ بیرسٹر گوہر صاحب سے کہ وہ بات کریں، اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے بات ہو سکتی ہے. تو پھر یہ ہائیبرڈ رجیم کیا ہوتا ہے جو خواجہ آصف صاحب بات کر رہے تھے؟ ہاں نہیں تو ہائیبرڈ تو اس سے تو پلس چلے گئے سر. یہ تو آپ کا
मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ हाइब्रिड है, अब तो प्लस है। ये हाइब्रिड प्लस क्या होता है? खुरम साहब को पता होगा, उनके कॉलीग है। नहीं, वो तो हाइब्रिड प्लस है, मगर आप बिल्कुल ही हाइब्रिड है ना, वो उस हाइबरनेशन में है, बल्कि वो क्यों हो रहा है सर? नहीं, हम हाइबरनेशन में नहीं है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हुकूमत से बात ना करके हाइब्रिड रजीम जो भी है, इस पे बहस अलहदा है, हाइब्रिड रजीम को तवालत पीटीआई दे रही है। सर ये वैसे बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। हुकूमत में हाइब्रिड रजीम में ये बैठे हैं, सपोर्ट पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन कसूर पीटीआई का है। ये लॉजिक मुझे कोई समझाए। ये लॉजिक तकरीबन इससे मिलती जुलती है जिसके तहत इस अदालत ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी सीटों की मुनासबत से रिजर्व सीटों का बांटना किया है, जिसका बेहतरीन मिसाल खैबर पख्तूनख्वा में है कि पीटीआई की 92 सीटें हैं जिसकी प्रोपोर्शन में मिले 0, और अपोजिशन की 23 सीटें हैं जिसकी प्रोपोर्शन में मिले 30। वजह अब ये कंक्लूजन को ले जाएं, ये फिर आपसे भी यही सवाल करूंगी, क्यों मिली आपको? सर 1.5 साल का प्रोसीजर आप अदालती तो नहीं इग्नोर कर सकते। 10 सेकंड दे देना, 10 सेकंड दे। नहीं, और अदालती प्रोसीजर वो जो पूरी आवाम की आंखों के सामने हुआ है। जी जी झगड़ा साहब, देखिए, अगर लेट्स से खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में एक बंदा होता, ठीक है जी, ऑपोजिशन का, और बाकी सारे पीटीआई के होते लेकिन आजाद होते, उस एक बंदे को 30 सीटें मिलती। मतलब ये अकल मुझे समझाएं, अगर ये बदनियती नहीं है ना, तो दिस इज द स्टूपिडेस्ट डिसीजन इन द वर्ल्ड। सर मगर मेरा एक आपसे मासूमाना सवाल है, एज एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि ये जो 30 आपके थे या जितने भी नशिस्तें थी, इन्होंने अपने आप को एफिलिएट कब किया पीटीआई के साथ? मैं आपको बताता हूं, बिकॉज़ आई वेंट थ्रू दिस। खैर मेरे तो रिजल्ट में जो हुआ, वो जो कहानी मुस्तफा ने सुनाई, वो आप दोनों के साथ ये एक ही कहानी है, मगर जनरल बताना है आपने हमें, पीटीआई की पार्ट में जनरली बताना है ना। हाँ हाँ, ये देखिए, जब हम पहले तो हमें डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर हम कोर्ट गए, फिर हमें कोर्ट से जो है वो क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया? सर मेरा सवाल देखिए ना, सवाल शुरू यहाँ से होता है कि आपकी जमात को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया, वो क्या प्रोसीजर था? बेख्याल है यहाँ से शुरू करें तो शायद बात समझ में आए। सर आसमा डिस्क्वालीफाई तो काजी फाइज ईसा ने किया, कहा है कि नहीं किया गया ना। सवाल अभी सारे जो है वो उस अदालती निजाम पे उठते, हम पे नहीं उठते। सवाल उन आरोस पे उठते हैं जिन्होंने हमें कहा कि आपको बल्ला छोड़े टेनिस रैकेट भी नहीं मिल सकता, क्योंकि स्पोर्ट्स का निशान आपको नहीं मिल सकता। सवाल जो है वो उस पे उठता है कि ये भी बताया गया, पर्सनल विटनेस हूं, कि आपको और आपके एमएनए को एक निशान नहीं मिल सकता। और सवाल वो जो उसके बाद सारा इलेक्शन प्रोसेस था उस पे उठता है। एक दिन सिकंदर सुल्तान राजा को काफी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सर मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके लॉयर ने खुद ये कहा कि ये जो हमारी एफिलिएशन थी, या पहले फिर नजरियाती के पास गए, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इलेक्शन के ऊपर सवालात थे, तो ये सब कुछ भी तो हुआ था जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ ना। ये सारा कुछ जो मैंने आपको कहा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जाना हमारी मजबूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम सारे इदारे भी छोड़ दें, सारे पार्लियामेंट्स भी छोड़ दें, बिल्कुल जो है वो मेन स्ट्रीम को छोड़ें, कोई आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम चले जाएं, तो फिर उसके नताइज भी सोच। सर अपनी पार्टी से तो इलेक्शन लड़ना चाहिए था ना, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास जाना, आइन और कानून के मुताबिक जो चीजें लिखी गई हैं उसके ऊपर तो पीटीआई ने अमल नहीं किया, उसको भी तो देखना चाहिए ना। बिल्कुल गलत हुआ, बहुत सी चीजें गलत। आइन और कानून पे हुकूमत और काकड़ और उनके स्पॉन्सर्स अमल कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रही थी, खैर अब मुस्तफ़ा आप पे आती हूँ, फिर मैं दोबारा आऊँगी आपके ऊपर। ये बताइएगा, अब तो ये सब खलत मलत हो गया ना, मतलब जो कुछ भी, अब इसको दुरुस्त कैसे करना है? इसको दुरुस्त करने का वाहिद तरीका ये है कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठें। उसके अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, हमारे जो दोस्त हैं मुख्तलिफ जमातों में, इन जमातों में वो भी कोई ख़ास मुतमईन तो नहीं है। उनकी आप ऑफ एयर जो कॉन्वर्सेशन सुने, वो जिस निज़ाम की ये जो हैयत तब्दील हुई है वो मुतमईन नहीं है इस चीज़ से।
اور ان کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ سارا میننگ لیس ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ صرف اگر خواہشات کے اوپر کل ہم سے کسی چیز کے اوپر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور یہ تو تاریخ کا پہیہ تو گھومتا ہی ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک زمانے میں بڑا اس چیز کے اوپر ناز تھا کہ ان کے مثالی تعلقات ہیں، نہیں رہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو ایک زمانے میں تھا پیپلز پارٹی، تو یہ تاریخ کا پہیہ گھومنا ہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، ہم سیاستدانوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر آپس میں کچھ حدود و قیود طے کریں۔ اب اس میں انصار عباسی صاحب کی سٹوری آپ نے پڑھی ہوگی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گفتگو کریں، مگر وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم نے ان جماعتوں سے نہیں بات کرنی۔ دیکھیں یہ پھر کیا ڈیڈ لاک کون توڑ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم 1 چل رہی تھی تو اس وقت سڑکوں کے اوپر بہت زیادہ ماحول عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے گرم کیا ہوا تھا، اور دونوں جانب سے ایک کمیٹی بنی، اور وہ کمیٹی جس کے اندر قائرہ صاحب بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اور یہ لوگ تحریک انصاف کی جانب سے فواد تھا اور ایک دو اور لوگ تھے، جی شاہ محمود قریش صاحب تھے، علی ظفر صاحب، انہوں نے بیٹھ کے طے کر لیا آپس میں کہ الیکشن کب ہوں گے، 6 مئی کو، جی ہاں 9 مئی سے 3 دن پہلے انہوں نے طے کر لیا، لیکن وہ پھر عمران خان صاحب کی جانب سے ویٹو کر دیا گیا۔ سیاستدان جب بھی آپس میں بیٹھیں گے وہ راستہ نکال لیں گے، میرا یہ ماننا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم نے ملک کو بحران سے نکالنا ہے، ملک کی گورننس کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر ہمیں سیاست واپس لوگوں کے ایشوز کی جانب لے کے آنے کے لیے حدود و قیود طے کرنی پڑیں گی، اپنی ریڈ لائنز ڈیفائن کرنی پڑیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فریال تالپور بھی اندر جائے، مریم نواز بھی اندر جائے، اور پھر عمران خان صاحب ان کی جو زوجہ ہیں ان کے بارے میں بھی مختلف وہ بھی اندر جائیں، مختلف باتیں کی جائیں۔ ہمیں یہ آپس میں کچھ طے کرنا پڑے گا کہ یار کہ ہم سیاست نام ہے مخالفت کا، درست، سیاست دشمنی کا نام نہیں۔ بالکل بالکل۔ خرم صاحب لاسٹ سر آپ سے سوال میں اپنے بھائی کا شکر گزار ہوں نواز صاحب کا کہ انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں نے چند منٹ پہلے کی تھی، کہ جیسے بھی حالات ہیں جب تک سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی حکومت کی مل کر نہیں بیٹھیں گی، یہی میری ریکویسٹ تھی پی ٹی آئی کو بھی، کہ آپ بجائے یہ جو ریفیوزل ہے آپ کا کہ جی ہم نے حکومت کی کسی جماعت سے بات نہیں کرنی، یہ طوالت دے رہا ہے ہائبرڈ رجیم کو۔ تو اگر آپ نے جمہوریت کی طرف بڑھنا ہے تو آپس میں بیٹھ کر جب تک ہم نیا رستہ نہیں نکالیں گے، جس طرح آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2006 میں نواز شریف اور شہید بینظیر بھٹو نے نیا رستہ نکالا تھا، تو اسی طرح اگر ہم نیا رستہ نکالیں گے تو گفتگو کے ذریعے آئے گا۔ یہ جو بلینکٹ ریفیوزل ہے کہ ہم نے حکومت کی کسی جماعت سے بات نہیں کرنی، وہ اس کا مطلب یہ کہ آپ پاکستان کے جو بہت بڑی تعداد ہے 2/3 ووٹ دینے والے، ان کو آپ نے کہا کہ ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں، صرف ہم میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ جھگڑا صاحب یور ٹیک سر۔ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ عمران خان سے ہفتے میں 2 ملاقاتیں آپ کرا نہیں سکتے، آپ ہمیں ڈائیلاگ میں کیا آفر کریں گے وہ کرا دیں، شو یور کریڈیبلٹی، ڈائیلاگ ہو جائے گا۔ اور آپ بھی ملاقاتوں سے آگے بڑھیں گے، قومی مسائل کے اوپر آئیں گے، آپ کا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا؟ میں بتا دیا نا، بہت شکریہ، باتیں بہت ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ قومی مسائل ہیں، عوام وہ سب سے زیادہ اس وقت نگلیکٹڈ بھی ہیں، ان کی بات کرنے والے بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر سیاستدان اسی طرح کے معاملات پہ الجھے رہیں گے تو عوام کی بات کون کرے گا؟ اور عوام یعنی جمہور کی بات نہیں ہوگی تو جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔